रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पूरे टाइम पे हाजिर हो जाते हैं और मैं भी यहाँ पे पहुँच जाती हूँ आप लोगों को क्लास देने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे, क्योंकि आज की हदीस में जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग जो टाइम पे क्लास में बैठे होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं अक्सर वो ये पूछते हैं कि हमारी पुरानी क्लासेस जो हैं, जैसे हमने तो पहले पारे से शुरू किया, अभी हम 7th पारे पे हैं, तो हमें वो क्लासेस कैसे मिलेंगी, हम कैसे देख सकते हैं। तो आप YouTube का चैनल है हमारा, जो भी ये तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद के नाम से ही है, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट इसीलिए मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे। तो वो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको सूरत अन-निसा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सूरत माइदा की मिल जाएगी और दौरा कुरान की। अब दौरा कुरान का क्या था कि जो उर्दू में कुरान की पूरा जैसे एक पारा है उर्दू में, उसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। वो लोग जिनको थोड़ा सा ये होता है कि हम जल्दी जल्दी हमें पता चले कि कुरान में क्या। मुझे अपना ज़माना याद आता है, जब मैं नया नया पढ़ रही थी तो मुझे ये होता था कि अच्छा हमें पता चले अगली आया में क्या है, अगली आया में क्या, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है कि वो पूरा पारा जो है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो वहां पे जाके व्हेनेवर यू हैव अ टाइम, आप थोड़ा थोड़ा टाइम आपको मिलता है तो आप वहां पे पॉज कर लें, तो वहां से आप पूरा दौरा कुरान आपको पूरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रेगुलर क्लासेस जो है तफसीर की वो आप देखना चाहेंगे तो अब वो आपको डिटेल वाली भी उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर के साथ इंशाल्लाह वहां पे मिल जाएंगी। और दूसरा एक लिसनर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो काफ़ी डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैंने उनको यही लिखा था कि मैं ऑन एयर ही आपको जवाब दे दूंगी। उन्होंने बुख्तावर की शादी के बारे में पूछा था कि देखें ऐसे कैसे होता है, लोग इतना पैसा लगाते हैं और ये गलत बात है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को यही कहूँगी कि जो लोग ऐसे सोचते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके लिए हदायत की दुआ मांगा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी तौफीक अता करे कि क्या सही है। वही बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है। आज की आया भी बेसिकली उसी पे ही है। आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा काम क्या होता है कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना। वो मानते हैं नहीं मानते, किस लेवल का मानते हैं किस लेवल का नहीं मानते, वो अल्लाह और बंदे का मामला है। हमने अपना दिल उस पर खराब नहीं करना होता और हम अपने रास्ते पे चलते जाते हैं। अदरवाइज हम अपनी एनर्जी जो है वो नेगेटिव उधर लगा देंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे ना। तो इसलिए एंड सेकंड क्वेश्चन था फरिश्तों के बारे में क्वेश्चन था। तो देखिए ये सारी गायब की बातें हैं। वो बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन था कि क्या फरिश्ते खाते हैं। तो फरिश्ते जो भी ये अल्लाह की मखलूक है, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें बता दिया और जितना हमें नहीं बताया, बस हमें उसी पे मनोअन यकीन रखना है और हमें समेना व अता ना करना है। तो आज सवालों के बारे में भी बल्कि आएगी कि कैसे सवाल करने चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं कि आज हम इंशाल्लाह सूरत अल माइदा आयत नंबर 99 करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु वारिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, कि अल्लाह मुझे हक दिखा दे ताकि मैं उसकी पैरवी करूं, और जो बातिल है मेरे अल्लाह वो भी मुझ पे जाहिर कर दे ताकि मैं उससे बच जाऊं। तो हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन मेरे जुबान से सिर्फ वो हक निकले जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मैं कोई ऐसी बात ना कहूँ या कोई ऐसी बात अपनी सोच से ऐड ना करूँ। क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब मैं तफसीर करती हूँ तो बेहतरीन तफसीर ये होती है कि हम कुरान की तफसीर कुरान ही से करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल से हर जगह पे बयान करते हैं। एंड फिर उसके बाद बेहतरीन ये बात होती है कि हम हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके बारे में बताया, हम वहाँ से लेते हैं।
اب پھر آخر میں تیسرا لیول پہ جا کے ہم لوگ پہ یہ کرتے ہیں کہ یہ آیا آج کے ماحول میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیا میری زندگی پہ کیسے عمل کرے گی، تو ہم یہ نقطہ دیکھتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے مطابق اس آیت پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے بیسیکلی اس کلاس میں بھی، کہ ہم ایک حدیث کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کو میں حدیث سے شروع کرتی ہوں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ نے غور سے سنی ہے، بلکہ آپ نوٹس بنا لیں کہ اتنی پیاری بات ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے کسی بھی لیول پہ، آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ دیکھتے ہیں کسی کا گھر میں کوئی پریشانی ہے، پیسوں کی ہے، ایموشنلی ہے، یا کسی بھی طرح کی صحت کے لحاظ سے ان کو، آپ کسی بھی مسلمان کی پریشانی دور کرتے ہیں تو اللہ اس سے روز قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ روز قیامت کی تکلیف آپ دیکھیں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف جس سے اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری پوری زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ دن کی آسانی کرنا، اس دن کی آسانی کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیپر اوپن ہو گیا، پہلے سے یہ بتا دیا گیا کہ اگر دنیا میں آپ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز قیامت آپ کی تکلیف دور کر دیں گے۔ نمبر 2، اسی پہ نہیں رکے، نمبر 2 ہے، اور جو کوئی کسی تنگی والے پر آسانی کر دے تو اللہ دین اور دنیا میں اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، نہ صرف قیامت کے دن۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کر دے گا، اور جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ دین اور دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، آپ اپنے فرینڈز کو کال کر رہے ہیں کہ یار اس کو مدد کی ضرورت ہے، پلیز اس کی ہیلپ کر دو، یا پھر اس کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں اس کو یہ ایسے کر سکتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں، اس میں آپ کا مے بی 1 مہینہ بھی لگ جائے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا، جب تک آپ اس بندے کی مدد کر رہے ہیں نا، آپ وہ پورا پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی اللہ مدد کر دے، دیکھیں، اور پھر اتنی بڑی بات اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، اب آپ اور میں ہم بیٹھے ہوئے نا، علم کی تلاش ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنے بیڈ رومز میں بیٹھے ہوئے یا گھر میں فون پہ بیٹھے ہوئے، ذرا اٹھ کے نا فون لیں اور چلنا پھرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارے قدم کم از کم کاؤنٹ ہونے شروع ہو جائے، تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جنت کا راستہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں جانے سے پہلے ہم نے قبر میں جانا ہے، رائٹ؟ قبر کا وہ سارا وقت، پھر ہمارے پاس جو پل صراط کا وقت ہے وہ آسان کر دیں گے، اور پھر قیامت کے دن جس دن روزے قیامت کے دن ہم نے حساب کتاب دینا ہے، وہ 50,000 سال وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی اچھی بات بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیے میں امریکہ میں ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، لندن میں ہیں، جہاں بھی دنیا کے، سعودیہ سے بھی ہیں، کتنے لسنرز میں جب میسیجز آتے ہیں میں دیکھتی ہوں، تو آج کل تو ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ سفر ہے پورے کا پورا، اللہ کرے کہ یہ پورا راستہ ہمارا اس میں کاؤنٹ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جنت کے راستے آسان کر دیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہوگی کہ کوئی اللہ کے گھر ہے نا، مسلمانوں کا ہر گھر اللہ کا ہی گھر ہے، تو کوئی اللہ کے قرآن پڑھتا ہے اور آپس میں قرآن سیکھتے اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے آج ہم لوگ جمع ہے نا قرآن سیکھنے سکھانے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ تو اللہ ان پر دل کا چین اتار دیں گے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے، جس کو کوئی پریشانی ہے نا، قرآن کھول لے
اور اس کو سیکھنے کا عمل جاری کر دے. اور سکینت جو ہے نا جو دل پہ اترتی ہے، سکینت ایکچولی کبھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دل پہ اترتی ہے اور وہ چین دیتی ہے، اور سکینت دیکھی بھی جاتی ہے. جو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ وہ بادل کی شکل میں ان کو نظر آئی تھی. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو پورے تمہارے ارد گرد کے لوگ بھی اس کو دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کیسے اترتی ہے. تو اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ دل کا چین اترے گا، اور ان پر رحمت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ اس کو ڈھانپ لے گی. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے. اللہ اکبر، فرشتے اس کو گھیر لیں گے، اور اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے انسان لوگوں میں بات کرتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت مل کے جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. کہ جب تم اکیلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح کی محفل میں تم ذکر کرتے ہو اللہ تمہاری اسے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہے. الحمدللہ. تو دیکھیے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے نا. تو پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ اسے اپنی جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور جسے عمل پیچھے کر دے اسے نصیب نہیں بڑھا سکتا، اور اسے نسب نہیں بڑھا سکتا. مطلب کیا ہے کہ اگر عمل، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ میری امی جو تھی بڑی نیک تھی، میری دادی بڑی نیک تھی، میری نانی بڑی نیک تھی، تو اگر انسان کا اپنا عمل نہیں ہوگا نا تو نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کا اپنا عمل جو ہے وہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تو بڑی خوبصورت حدیث تھی، اس میں ایک نہیں اتنی خوشخبریاں تھیں کہ آج میرا دل چاہا کہ میں یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے. جو بھی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے جو ہے نا وہ کس محبت سے بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب ہم کہتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 99. اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ سورۃ مائدہ جو ہے وہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے. لاسٹ سورت ہی اس کے سارے احکامات جو ہیں وہ کوئی منسوخ نہیں ہوا، سب فائنل احکامات ہیں. تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی تم فیصلہ زندگی میں کرو گے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا، تم اگر نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے. وہ سارا ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو شراب جو ہے، جوا ہے، جو قسمت کا حال معلوم کرنا ہے، جو شرک کرنا ہے، یہ سب رجس ہے، سب گناہ کے کام ہے، گندگی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کویسچن کیا تھا کہ کیا تم باز آؤ گے. تو یہ سارے احکامات ہم پڑھتے آ رہے تھے. اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا اعلموا کہ علم کہ جان لو ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا زبردست. اس کے بارے میں بھی ہم نے لاسٹ میں بڑی کلاس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اللہ کا غصہ بہت زبردست ہے، اللہ بڑے زبردست پکڑنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس ایک آیا پہ نا اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ غلط کام کرتے جاؤ اور اس کے بعد اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا. سب سے پہلے بات ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہم غلط کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری غلط کام اتنے نارم ہو گئے ہیں آج کل کہ ہمیں غلط کام غلط ہی نہیں لگتے ہیں. لیکن اس آیا میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر وہ پیچھے کی پوری آیات یاد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو، اور حکم کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے یہ کہ انسان دوسرے انسان کو تنگ نہ کرے، انسان کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرو، تم میرے دوسرے بندوں کو تنگ نہ کرو. تو اگر ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے ہیں تو اللہ کا غضب بہت بڑا ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو سارا بتایا تھا. لیکن اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں نا، چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی نیکی احد کے پہاڑ جتنی بڑی بھی کر دیں گے.
اس پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ تبوک کا واقعہ تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سب مال اکٹھا کرنے کا، کہ جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ اکٹھا کرے، کیونکہ لڑائی کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ کیسر و کسریٰ کے ساتھ ہو رہی تھی. تو اس وقت یہ تھا کہ حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے. حضرت عمر، یہ بڑی خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے تو بڑے خوشی خوشی آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر کہ آج، کیونکہ ہمیشہ حضرت ابوبکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو آج میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئی ہوں، آج میں ان کو بیٹ کر دوں گا. تو جب وہاں پہنچتے تو حضرت ابوبکر پورا سامان لے کے آگے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اسی وقت میں، کیونکہ منافقین بھی ہوتے تھے اس زمانے میں نا، تو کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ اتنی سی مٹھی بھر کھجورے لے کے آئے دینے کے لیے. تو انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا دیکھو جی، یہ مسلمان یہ کیسر و کسریٰ کی لڑائی کرنے جا رہے ہیں اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ، اور یہ مٹھی بھر کھجورے ان کے ساتھ یہ لڑائی کرنے جائیں گے. مذاق اڑا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی عزت کی کہ وہ سارا سامان جو تھا نا، اس کے اوپر، ڈھیر کے اوپر انہوں نے وہ کھجوریں سب سے اوپر رکھی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دے گا. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی میں نیت ہے، یہ نہیں ہے کوانٹٹی. اب دیکھیں جس کے پاس ملین ہے وہ اگر 100,000 بھی دے دے گا تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہوگی، چلے اس نے دے دیا. لیکن جس کے پاس 100 ہے، وہ اگر ایک پیسہ بھی دیتا ہے تو وہ ملین والے سے بھی زیادہ دیتا ہے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق ہی آزماتا ہے. جتنی اللہ نے وسعت دی ہے نا اس کو، پیسوں کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اس کو کاروبار. ہم اس آیت کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں طاقت ہے نا اتنی تکلیف ہمیں آ گئی. ہم اکثر یہ بات لیتے ہیں نا کہ میرے پہ اتنی تکلیفیں تو پھر اگلا بندہ کہتا ہے اللہ نے کہا کہ تیرے میں اتنی طاقت تھی اس لیے میں نے تکلیفیں دی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے نا، اگر آپ کے مال میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کو اس کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں تو اتنا کرتا ہے تو میں کیسے کروں، میرے پاس تو ہے نہیں. آپ کے پاس جو بھی چیز ہے نا، نیت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ بھی دے دیں گے. اللہ کو پیسوں کی تھوڑی ضرورت ہے کہ اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے. اللہ کو صرف یہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں کیا نیت کتنی خالص کر کے چل رہا ہے. انشاءاللہ. اب یہاں پہ جو آیا ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آیا نمبر 99، کہ یہ ساری آیات کے بعد اب دیکھیے اس آیت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے بیسیکلی. کیونکہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام احکامات کے بارے میں بتاتے کرے، دیکھو یہ نہ کرنا، تم ایسے نہ کرنا، تم یوں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اب اگر تم نہیں مانتے ہو، اگر تم نہیں سن رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کہتے ہیں ماں نہیں ہے علی رسولی، رسول پر، الا مگر البلاغ، مگر پہنچا دینا. کہ اگر تم نہیں سن رہے ہو تو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو اسلام لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرو گے، تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ بلاغ. دیکھیں یہ ایک لفظ جو ہے نا، اگر آپ نے مصحف اپنے کھولے ہوئے، میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں جب آپ سنتے ہیں نا، آپ اپنے قرآن کھولا کریں، اس پارہ ہے یا قرآن ہے، آپ کھول کے سنا کریں. کیونکہ ہماری جب آنکھیں ان لفظوں کو دیکھتی ہیں نا، تو آپ بلیو کریں ہمارے ذہن میں بڑے اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ پہ حکمت جیسے ہوتا نا کہ آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک میرے ٹیچر کی بات مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، ڈاکٹر باروی جو ہیں، کہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب میں ان سے تفسیر کر رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نیچے خیمے لگا کے بیٹھ جاؤ، تب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. اور پھر بندے کا دل ہی نہیں چاہتا آگے جانے کو. اور آپ بلیو کریں آج یہ جو لفظ ہے نا الا البلاغ، یہ ایک لفظ مجھے یہ لگتا تھا کہ آج کے پروگرام میں میرے پاس اگلے لفظ بولنے کی ہمت نہیں رہے گی کہ اتنی ڈیٹیل اس کے اندر پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، پوری سیرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کا کام کیا ہے، مگر یہ کہ وہ پہنچا دینا. اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ ایسا ہی کوئی پیغام ہمیں نہیں ملا تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا بلاغ کا کہ ان کا تو کام صرف پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. لیکن یہ بلاغ کا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو ہمارے اوپر کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمیں بھی یہی کام دیا تھا بلاغ کا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کی تلقین کرو گے، برائیوں سے رکو گے. تو ہم آج کدھر ہے؟ ہم نے یہ کام کتنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم آ گیا نا، وہ 23 سال تک بیٹھے نہیں تھے. 23 سال ان کی زندگی کے اس ایک حکم کے اوپر چلے تھے وہ. اب دیکھیے کہ کیا اب تھوڑا سا ہم سیرہ کو میں آج آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے میں اب بہت مزہ آتا ہے. کیونکہ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں جتنا جانے وہ کم ہوتا ہے. اب اگر آپ اگزامپل لیں، اگر آپ کو ویسے تو اللہ نہ کرے یہ کوئی اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کے تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی مووی سٹار ہے یا ہمیں کوئی ایسا ہیرو پسند آتے ہیں جو بھی کسی بھی لیول پہ، تو ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے اچھا وہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس کا بچپن کیسا تھا، وہ بڑا ہو کے کیا کرتا تھا، وہ سارا کچھ شوق ہوتا ہے نا. اسی طرح سے الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے تھا، پھر کیسے وحی نازل ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا سارا کچھ. اب دیکھیے کہ 40 سال گزر گئے تھے. 40 سال کے بعد جو 41 ایئرس میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سال میں پہلی وحی آئی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ اس سے پہلے کیونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی تھی نا، تو ہر رمضان میں 3 سال پہلے سے کہتے ہیں جو سیرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے. کس زمانے میں جاتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں. اور وہ جو 30 دن تھے نا اس میں وہ بیسیکلی 30 دن میں اعتکاف کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اب آپ کے اور میرے دل میں بھی یہ کوسچن آتا تھا جب میں نے ابھی سیرہ نہیں پڑھی تھی کہ ابھی تو وہی نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو پھر جب پڑھا تھا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کا، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ تھے نا، تو انہی کی اس میں آہستہ آہستہ اتنی بدعات انہوں نے شامل کر دی تھی کہ وہ بت جو لے کے آتا، پہلا بندہ جو گیا تھا وہ بت لے کے آیا تھا، خانہ کعبہ میں بت رکھے. تو بت کیوں رکھے تھے؟ وہ وسیلہ بناتے تھے نا، ان کو وہ خدا نہیں سمجھتے تھے، ان کو وہ اللہ کی جگہ پہ نہیں لاتے تھے، لیکن وہ ان کو بتوں کو وہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں چلے گئے، اور ان کی چھبی بناتے جیسے ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو بنا کے رکھتے تھے. اور اس کو خانہ کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا. حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے تصویر بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو وہ ان کے تھرو اللہ سے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں. وہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ طواف کرتے تھے تو وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ بالکل ایسے تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر کے ننگے طواف کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو ہے ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمائی ایسی ہو. دیکھیں وہ ہم سے بیسیکلی زیادہ ڈرنے والے تھے اس معاملے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کی کمائی ہوگی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کرتے غلط کام تھے، کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں شرک آ گیا تھا اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ریلیجن پہ جو بھی ان کی بچی کچی تعلیمات تھی نا، انہی پہ وہ جاتے تھے، اور وہ اکیلے بیٹھ کے اس وقت عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبوت سے پہلے ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور جب خواب میں وہ دیکھتے تھے تو منوان وہی چیز ہو جاتی تھی. اور وہ ڈیفرنٹ تھا کہ وہ لائٹ دیکھتے تھے، نور جیسے ان کو نظر آتا تھا. اور وہ تھوڑا سا انہوں نے اس حدیث میں بیان کیا. اب وقت پہ کیا تھا کہ جب رمضان کی کہتے ہیں کہ 21 جو ہوتا ہے نا طاق راتوں میں 21 رات تھی، تو جس وقت لیلۃ القدر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور آ کے انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ. اور ڈیفینیٹلی آپ میں سے بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن اکثر میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتاتی ہوں، کچھ نئے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا اقرا، پڑھ.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا پڑھنا، مجھے نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے اتنی زور سے ان کو بھینچا کہ وہ تکلیف ان کو ہوئی بیسیکلی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس نے چھوڑا تو پھر کہا کہ پڑھ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پھر وہی کہا. پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دفعہ بھی یہ کہا اور انہوں نے ان کو بھینچا اور چھوڑا تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی سب سے قرآن پاک میں جو ہم سورت علق ہے نا، اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ سب سے پہلی وہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو سب سے پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ بسم اللہ. اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور پھر پانی پیتے ہو، کھاتے ہو، بیٹھتے ہو، ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ کے اس میں برکت آ جاتی ہے. بسم اللہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب ذبح کرتے ہیں تو تب بھی ہم پڑھتے ہیں. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ ہم شروع کرتے ہیں جس بھی چیز سے تو اس وقت سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے؟ خون کے، جو کہتے ہیں نا خون کا لوتھڑا، اس سے پیدا کیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرا وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی، وہ جو علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ، اس لیے پین سے اتنی محبت ہو گئی ہے. ساری زندگی کالج اسکولوں میں پڑھتے رہے لیکن جب سے یہ آیا پڑھی ہے تو اب اور بھی محبت ہو گئی ہے. اور یہی وہ قلم ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی اور قلم کو کہا تھا لکھ. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری مخلوقات، جو انسان، جن، پودے، پرندے، ہوا، درخت، ساری ہر چیز کی تقدیر، اندازہ جو بھی ہے، وقت مقررہ، وہ لکھ دے. اور سب کی تقدیریں لکھ لی گئی تھیں اس وقت جب انسان ابھی روحیں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی. 50,000 سال پہلے یہ اللہ کا علم تھا. تو اب وہاں پہ اب آگے دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب یہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اتنی ان کو وہ ڈر گئے تھے نا، تو آ کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کو اپنے بھانجے ورقہ بن نوفل، ان کے بھانجے تھے جو اس وقت عیسائی تھے اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے. وہ عبرانی زبان میں تورا لکھا کرتے تھے، وہ عالم تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو جا کے جب حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے جب بتایا یہ سارا کچھ، تو کیونکہ وہ تورا لکھتے تھے تو ان کو یہ پتا تھا کہ لاسٹ نبی جو ہے ان کی نشانیوں کا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے یہ لاسٹ پروفٹ جو آنے، کیونکہ یاد ہے ہم کتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ یہ لاسٹ پروفٹ ہوں گے. اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ان کے سفر میں ان کی ضرور مدد کروں گا. لیکن کیا ہوا تھا کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تھا جب پہاڑی پہ والا واقعہ انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں، اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اپنے شہر کے لوگ تمہیں نکال دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور کیسے مجھے نکال سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. خیر بھی یہ واقعہ ہوا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، جب ان کو تھوڑا سا اور ریلیکس ہوئے تو ان کے دل میں اور خوش شوق ہوا وحی کے لیے. اب وہی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جاتے ہیں غار حرا میں اور واپس اپنی عبادت کرتے ہیں. اب وہی ابھی تک نہیں آ رہی. اب یہ 21 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. اب اس کے بعد پورا اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے 1 شوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جب آتے ہیں تو راستے میں ان کو آواز آتی ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر سارا دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی ہے.
تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو وہی فرشتہ جو پہلے جس نے کہا تھا نا اقرا، جبرائیل علیہ السلام نے، وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک بڑی سی کرسی کے اوپر پورا چھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہیبت و خوف کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گھر بھاگا اور جا کے پھر انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، اور ان کو سردی لگ رہی ہے جیسے کانپ رہے تھے نا، تو حضرت خدیجہ نے ان کے اوپر کمبل اڑا دیا. اس وقت سیکنڈ وحی آئی تھی، اور سیکنڈ وحی کون سی آئی تھی کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے. کتنا پیار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کتنی پیار سے بلایا کہ کمبل میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، اے کمبل میں لپٹے ہوئے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، قم، اٹھو، فانذر، اور ڈراؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو اس چیز سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ہمارے ذہن میں تو لو اب ہمیں ڈراؤ نہ، ہمیں ایسے نہیں ہے. ڈرانا اس کو کہتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ کسی چیز سے منع کرتی ہے نا کہ دیکھو بیٹا یہ غلط کام ہے مت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل وہی کہ جو غلط کام کرے نا ان کو ڈراؤ کہ اگر تم ایسے کرتے رہو گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ وہی بات تھی، قم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور خبردار کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَرَبَّكَ، اور تیرا رب فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھ سکیں. اب دیکھیے یہ سیکنڈ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، وہ دن سے لے کے پھر 3 سال تک یہ تھا کہ 1 to 1 اب لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر چلے گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا. نہیں، اب کیا ہوا تھا کہ 3 سال تک اس کے بعد 1 to 1 سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ حضرت خدیجہ تھی، حضرت علی بچوں میں سے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہو رہے تھے. اور پھر ان کے غلام تھے زید بن حارثہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ابھی لے پالک بچے جو تھے ان کا نہیں ابھی حکم آیا ہوا تھا اس طرح سے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام دیا ہوا تھا، زید بن محمد کہتے تھے اس کو. تو وہ ایمان لائے تھے. اور دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق. اسی لیے ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سنتے ہی سب سے پہلے سمینا وات آنا والا حال تھا کہ بس میرا دوست جو کہہ رہا ہے اللہ کرے کہ ہم ساروں کے بھی دوست ایسے ہوں، کبھی ہم ان کی نیک اتنے ہوں کہ وہ ہمیں کبھی پمپ کر رہے ہیں اور کبھی ہم ان کو کر رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ لوگ اسلام لائے تھے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 1 to 1 اسلام آیا، پھر تھوڑے تھوڑے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس 3 سال کے بعد جب حکم یہ آیا تھا کہ اب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ اور لوگوں کو کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دو. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب پیغام دو گے تو پھر کیا ہوگا، تو میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اللہ اکبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. اب اتنے میں کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اتنے نوٹس لکھتی ہوں اور اتنے نوٹس لکھے ہوتے ہیں اور ان میں سے اتنا سا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹائم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا لوگوں کو کہ پہاڑی پر گئے تھے اور جب ان کو یہ سورۃ شورى میں آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تھا تو اب وہ جب پہاڑی پہ گئے تو انہوں نے لوگوں کو پکارا. اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بلند جگہ پہ ذرا چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے پکارتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو آپ لوگ یقین کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی غلط بات ہی نہیں کہی ہے. تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا تو سب لوگ چپ ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس وقت کہتے اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بہت غصے سے کوئی بات کہی ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے. اس وقت لوگوں نے پیغام سنا اور پھر اپنے گھر چلے گئے. اور پھر جب وہ گھر واپس گئے کچھ دیر کے بعد ان کو ریئلائز ہوا، گھر جا کے انہوں نے آپس ڈسکس کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اس طرح سے کیا پیغام ہے. کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ تو خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ریلیجس ہی سمجھتے تھے نا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ سارا پلاٹنگ کی کہ کس طرح سے ہم اس بات کو روکیں گے.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو حج کا زمانہ آیا تھا، اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، کیونکہ اب تو حکم آ گیا تھا کہ کھلے عام تبلیغ کرو، تو پھر جا کے جب تبلیغ کرنا شروع کیا تو پھر جتنے ظلم جو مسلمان ہوتا تھا اس پہ، وہ میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح سے حضرت بلال کے ساتھ ظلم کرتے تھے، کس طرح سے بی بی سمیہ کے ساتھ ہوا تھا کہ 2 اونٹوں کے ساتھ ایک سے ایک ٹانگ باندھی تھی، ایک سے ایک ٹانگ باندھ کے مخالف سمت میں چلا دیا تھا، اللہ اکبر، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا. اتنا ظلم تھا، اتنا ظلم تھا. وہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلاغ پہ کام کرتے رہتے کہ اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ پہنچا دو میرا پیغام. دیکھیے کہ حج کے زمانے میں ڈیفرنٹ جگہ پہ لوگوں کے قافلے ہوتے تھے، ہر جگہ پہ جاتے تھے اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ کوئی نہیں سن رہا ہوتا تھا. اب ہم جیسا بھی بندہ ہو نا، وہ کہے کہ جی اب کہہ تو دیا، اب کیا کروں، اس نے مذاق اڑایا، اب میں نے نہیں کہنا. ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے واپس پھر جاتے تھے، ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے. 13 سال تک، کوئی چھوٹا ٹائم نہیں تھا. پھر اس کے بعد مدینہ گئے تھے نا، اور کس طرح سے ایک ایک بندہ اس وقت جمع ہوا تھا. اس وقت جو اسلام لے کے آتے تھے، آج دیکھیں ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس مسلمان ہے نا، اس زمانے میں جو اسلام لاتا تھا کوئی ہار نہیں پہنائے جاتے تھے، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی بڑی لوگوں میں کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. لوگ تانے دیتے تھے، خاندان والے گھروں سے نکال دیتے تھے، ماں باپ بچوں کو گھر سے نکال دیتے تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن وہ جو صحابہ، اسی لیے تو ان کا مقام اتنا بڑا ہے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ آ گیا تمہارے اندر رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس کو بہت بھاری محسوس ہوتا ہے، مطلب ان کو اچھا گران پہ لگتا ہے اگر تم کسی مشقت میں پڑتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حریص علیکم، کہ وہ حریص ہے تمہارے لیے، کہ تمہاری بھلائی کے لیے. اور وہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے. لقد، یہ میرے خیال اکثر لوگوں نے یہ یاد بھی کیا ہوئے، زبانی آتی ہے لوگوں کو. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں. ابھی یہی آیا جو ہمیں پڑھ رہے ہیں نا، اسی کی یہ تفسیر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اے نبی، حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اور میں نے اسی پر توکل کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑا عرش عظیم کا مالک ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے جو ان کو ایک پیغام دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے. اب اسی کی تفسیر ایک اور آیت سے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ سورۃ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی تم نہیں ہے وہ آپ پر کوئی دروغہ بنا کے میں نے نہیں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الا من تولا وکفر، اور جس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں ماننا، ہر بات تو نہیں ہم مانیں گے، ہمارے لیے آسان کو نہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو بڑا ہی مشکل ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا اکبر، سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے نا، ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے. اور اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کہ بے شک آنا تو تم نے ہماری طرف ہی ہے نا لوٹ کے، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم تمہارا حساب لے لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ میں جو اتنی لمبی آپ لوگوں کو ساری بات بتائی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کس طرح سے انہوں نے اس بلاغ کو جو اللہ نے ان کو پیغام دیا تھا کہ تمہارا کام کیا، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دو، تو کس طرح سے انہوں نے پیغام دیا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، ہمارا ان کی زندگی سے ہی ہم نے سبق لینا ہے. تو اس ایک آیت سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نے کیسے پورا کرنا ہے، ہم وہ بلاغ کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لینا ہے ہم سے کہ ہم اپنا کام کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیے اس کی قرآن سے جو تفسیر دیتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. اگر یہ میں کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ اگر یہ ایک آیا کا ہمیں یقین ہو جائے نا، ہماری ساری زندگیاں اپنی جگہ پہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں کہا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو الزمناہ، اب غور سے سنیے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے لیے الزمناہ، لازم کر دیا ہم نے، مطلب لٹکا دیا. کس کا میننگ آتا ہے؟ طائرہ، اس کی شگون کہتے ہیں مطلب اس کا نامہ اعمال، اس کا نامہ اعمال فی عنقہ، اس کی گردن میں. اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے ہر انسان، مسلمان کی بات نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری انسان جو ہے اس کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا کہ جو وہ کام کرتا ہے جو بھی. دیکھیے ایک تو ہے نا کرامن کاتبین ادھر ہے، وہ لکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں ابھی تو آہستہ آہستہ لوگ نئی نئی ایجادات آتی رہتی ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا گلینڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کیا چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چپ ہے کوئی لگی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ سے لفظ ادا نہیں کرتے کہ وہ لکھا جاتا ہے. اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان جو ہے نا وہ بند کر دیں گے اور ہر چیز گواہی دے گی. ہمارا پورا جسم بولے گا، اور اس دن انسان اس کو کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. وہ ہوا، وہ جس راستے پہ ہم چلتے ہیں، ہمارے قدموں کے نشان، ہر چیز بولے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود کہہ دیا کہ انسان کے ادھر اللہ کی گردن پوری میں کوئی ایک چپ ہے جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارا ریکارڈ کر رہی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے لہو، اس کو، یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس چپ کو نکال لیں گے. کتابن، ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے. کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا. یلقاہو، وہ پائے گا، مطلب انسان پائے گا اسے. منشورہ، نشر کیا ہوا، مینز کے لکھا ہوا، کھلا بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اس دن پائے گا. اور ہم نے 30 پارے کی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ فرشتے جب نامہ اعمال دیں گے نا، تو انسان جو ہے جس کا دایاں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشیوں سے ناشتہ ہوا اپنی فیملی کی طرف واپس جائے گا اور جا کے جیسے کہتے ہیں نا پاس ہو گیا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ اپنا ہاتھ یوں کر کے پیچھے کرے گا اور فرشتے اس کو پیچھے سے جا کے کہیں گے پکڑ اپنا نامہ اعمال اور تو خود پڑھ، تو خود ہی کافی ہے اس نامہ اعمال کو پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جس کو وہ پائے گا کھلی ہوئی، مطلب لکھی ہوئی پوری اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی. اور پھر سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت کے بارے میں، دیکھیے اس کی ڈیٹیل ملے گی. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الخاسرین. دیکھیے یہ اکثر لوگ نا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا گناہ دوسرے انسان پہ جائے. نہیں ہو سکتا نا، ہر انسان کو اپنا عمل کا جواب دینا ہے. لیکن یہ سوال ہوتا ہے، اب یہ غور کیجئے گا کہ کیا ماں باپ کا غلط کیا ہوا بچے کے سامنے آئے گا اور کیسے آئے گا، اور کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، کدھر حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ آیا کو انڈر لائن کر لیں. سورۃ الزمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے ان الخاسرین، یقیناً خسارہ اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں جو خاسرو، جنہوں نے خسارہ کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر. ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر خسارہ اٹھایا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں پہ. سب سے بڑے خسارہ کہہ دیجئے کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ بھئی اپنی ذات کے ساتھ تو میں نے ظلم کیا، تو گھر والوں پہ کیسے خسارہ ڈالوں گی؟ اس طرح سے کہ دیکھیں ایک ماں باپ جو ہے نا، وہ جو بچوں کی تربیت کرنا ان کے ذمے تھا، میرے اور آپ کے ذمے، جو سے باپ ہے اس کے ذمے، جو ماں ہے اس کے ذمے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی ہوگی تو وہ بےچارے وہی کام کریں گے نا جو ہم نے ان کو سکھائے ہیں، وہ ویسے ہی عمل کریں گے. وہ جیسے ہمیں ہماری ذات کو دیکھیں گے. اکثر تو دیکھیں نا بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ تو سپنج کی طرح ہوتا ہے، وہ بولے نہ بولے لیکن وہ ابزارو کرتا جاتا ہے. اور ماں باپ کی تربیت جب بچوں پہ ظاہر ہوگی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا، خبردار، سن لو، ذالک، یہ هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسران کا لفظ ہے کہ یہ بہت کھلا خسارہ ہے. اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر.
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، دیکھیں ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم ایسی چیزیں جب پڑھتے ہیں پھر ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں جب پتہ چلا تو یا رب العالمین ٹائم گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے. لیکن اتنی پیاری بات ہوتی ہے کہ دعا تو ہمارے ہاتھ سے نہیں گئی نا، دعا کا ہتھیار ہر مومن کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہیں، دیکھیں جس نے ابلیس کی دعا قبول کر لی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، تو دفع ہو، نکل جائے یہاں سے، کہا تھا نا، اس کی یہ دعا تھی کہ مجھے وہ موقع دے، مجھے اس وقت تک زندگی دے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں جب تک قیامت تک. اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو مومن ہیں نا، انشاءاللہ 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 ہم تو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں. ہمارے ہاتھ میں دعا کا ہتھیار آج بھی ہے. وہ مائیں، میں کہتی ہوں کہ اگر جو وقت گزر گیا نا، کہتے ہیں نا کہ ایک فارمولا یاد کر لیں کہ جب بچہ 7 سال تک ہوتا ہے نا، اس کو محبت سے پیار سے سکھائیں، اور پھر 7 سال سے اگلے 7 سال تک جو 13 سال ہیں، تب وہ تربیت کا وقت ہوتا ہے. پھر تھوڑی سختی بھی کرنی پڑے، بچوں پہ سختی کریں، اگر جس طرح بھی ان کو تربیت کرنی ہے وہ اگلے 7 سال تک 13 سال تک رائٹ آپ کریں. پھر اس کے بعد پھل کھانے کا ٹائم ہے، جو بویا تھا نا پھر وہ نکل آتا ہے باہر. اب ہمیں کیونکہ ایسی باتیں مشکل لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں کئی دفعہ، پھر ہم ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیے، اگر ڈاکٹر کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ مرض کیا ہے تو علاج کیسے ہوگا، دوائی کیسے دے گا، صحت کیسے ملے گی. آپ اپنے خود ہی سے ڈاکٹر ہیں، میں اپنی خود سے ڈاکٹر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ضمیر ہمارے ساتھ لگا دیا نا، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، واللہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ اکیلے جب ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا ضمیر آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے. اس وقت آپ اپنے آپ سے مخلص ہو کے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک کے اللہ سے توبہ کے 2 نفل پڑھ کے، یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں یہی پتا تھا کہ ایسے ہی کرنا ہے، اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے تو یا رب العالمین آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے بچوں کی اصلاح کر دیں. اور پھر اس کو رٹا لگا لے اس دعا کو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں ہو سکتے نا، ہم دعا کے لیے مانگیں بھی تو ہمارے پاس یہ لفظ آنیسٹلی نہیں آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورتی سے اس کی جو ڈیٹیل ہے، پوری تفسیر انشاءاللہ کبھی سناؤں گی آپ کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مانگو کہ اللہ میرے خاوند کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیونکہ ان کی طرف سے جتنے پیغام آئیں گے تو وہ ٹھنڈک کے پیغام ہوں گے نا. اگر اچھے پیغام آتے ہیں تو دعا مانگا کرے، یا اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو متقیوں کا بھی امام بنا دے. کوئی چھوٹی دعا تو نہیں مانگ رہے نا اولاد کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے. خود تو پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں شعوری طور پہ قرآن کھلتا ہے نا، تو پھر گھر والے تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی چلنا ہے. اب جو انسان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، تو ایک دم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب کو خوش بھی رکھنا ہے، ہم نے نیکیوں کے کام کرنے ہیں. میں کوئی غلط نہ ایسا کر دوں کہ میں کسی کا دل دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ ایسا ہو جائے کہ میں ہسبینڈ کا حق نہیں ادا کر رہی ہوں، میں بچوں کا حق نہیں ادا کر رہی ہوں. اور دوسری طرف اس پہ عمل کرنے کا، قرآن کا جو لذت اور جو اس کو شوق آتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس انف ٹائم نہیں، پھر گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے. تو اس وقت پھر دعا مانگا کرے کہ یا رب العالمین ان کو متقیوں کا امام بنا دے، تاکہ ہم سارے مل کے ایک ہی راستے پہ چلے. اور واللہ جس گھر میں سارے اور کروڑوں گھر ہیں پاکستان میں، میری کئی لوگوں سے ایسے بات ہوتی ہے، الحمدللہ شروع سے ان کے گھرانے ایسے ہیں، اور جن کے بعد میں ہوئے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، جن کے ہوں گے ان پہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. ایسے تو نہیں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے. تو آگے دیکھیے، میں اس لیے یہ ابھی جو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 100 ہے، کل کہہ دیجئے اے نبی، لا یستوی الخبیث، لا یستوی نہیں ہے برابر، الخبیث خبیث، والطیب اور پاک لوگ یہ برابر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. آج دیکھیں ہم نے خبیث کا کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہم نے طیب کا کیا پڑھا تھا کہ جو کھانا ہے اپنے حلال اور طیب کھانا ہے. حلال کے اوپر طیب کی مور لگا دی نا،
کہ جو اگر طیب نہیں ہے مین جو رزق ہے، جو گندگی کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں، وہ طیب نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی. اب لوگ پوچھتے ہیں حلال کدھر ہے، حرام کدھر ہے قرآن میں لکھا ہوا، تو آپ یہ تفسیر ان کو سنا دیجئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو خبیث ہے، خبیث کون سا ہے؟ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیسے شراب ہے، جوا ہے، قسمت کا حال معلوم کرنا، اور اس کے علاوہ جو شرک تھا اس کے نصب کر دیتے تھے، جو پتھر اور وہ لے کے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے اپنے بتوں کے پاس، وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، لیکن افسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ آج آپ یہ دیکھیے کہ جو محنتی لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، آنیسٹلی آپ دیکھیے سڑک پہ بیٹھا ہوا موچی، آپ دیکھیے مزدور جو کام کرتے ہیں، یہ سارے محنتی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں. آج ہماری عزت کس کی ہے ہمارے نظروں میں؟ دیکھیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر میں تو ان کی بہت بڑا مقام ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ مقام بھی دے دیں گے. اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں جو چین ہے نا، جو حلال کی روزی کما رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیول پہ، بڑے بڑے کاروبار بھی ہوتے ہیں وہ بھی حلال کی روزی ہوتی ہے. اکثر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لیکچر بعد میں سنتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ سارے غلط ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے واللہ، صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو حرام سے زیادہ کماتے ہیں نا ان کی بات میں کر رہی ہوتی ہوں. تو دیکھیں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، موچی ہیں یا مزدور ہیں جو بہت محنتی کرتے ہیں اور کمائی ان کی تھوڑی سی ہوتی ہے، ان کے پاس ملینز آف ملین ڈالر پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے؟ سکون کا ہوتا ہے. وہ سکینت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اتار دیتا ہے چین سے، اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، بیٹھے ہیں مزے سے، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں اکثر جب پاکستان میں جاتی ہوں، آنیسٹلی جب میں گزرتی ہوں کسی ایسی جگہ سے، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ شاپنگ کرنے لبرٹی مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ گھر کے پاس ہی ہے، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ریڑیاں لگا کے یا اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں کئی دفعہ غور سے ان کو دیکھتی ہوں کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو ہبڑ دبڑی نہیں ختم ہو رہی کہ 4 دن کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، اور وہ چین سے بیٹھے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی پوری کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اگر خبیث مال ہم نے اکٹھا کیا نا، اور اس میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے، مال اگر ہے یا پھر کسی کو جو کسی کی غلط تعریفیں کر کے کوئی فائدہ حاصل کرنا، ہر طرح کا کہ انسان سوچے کہ مجھے یہ فائدہ مل جائے تو وہ غلط کام کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو برابر نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں کیا ملتا ہے کہ کل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث، کہ نہیں ہے ناپاک و طیب اور طیب برابر. تو ہمیں سورہ سجدہ بہت خوبصورت سورہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حفظ کرواؤں گی ایک دن، یہ ذرا ختم ہو جائے سورت جو ابھی ہم سورت ملک اور سورت مزمل، کیونکہ 10 آیات تو آپ لوگ الحمدللہ کر چکے ہیں. سورت ملک بھی آپ لوگوں کی آدھی الحمدللہ میمورائز آپ لوگوں نے کر لی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے، آمین ثم آمین. اور اتنا بڑا خزانہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ بڑی قسمت کی بات ہے. اب سورہ سجدہ میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ خبیث و طیب جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، کہ تتجافی جنوبہم. ایک دیکھیں خوبی اللہ، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ طیب کی جو نیک لوگ ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتیں بستروں پر نہیں ٹکتی ہیں، وہ بار بار اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں خوف سے اور امید سے. کہ اللہ سبحانہ، یہ تہجد کی بیسیکلی جو رات کو اٹھنے والے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بیان کر رہے ہیں، ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما. اور سیکنڈ خوبی کیا ہے کہ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق تو اللہ ہی دیتا ہے نا، جس کے پاس بھی کم ہے زیادہ ہے، جس کی ابھی ہم نے اتنی ڈیٹیل بھی پڑھی ہے، تو وہ اس رزق میں سے کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تعلم نفس، کہ کوئی نفس نکرہ ہے، کوئی انسان، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم مما، کہ کوئی نفس نہیں یہ جانتا ما اخفی لہم، کہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے من قرۃ اعین،
اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. کوئی نفس یہ نہیں جانتا. دنیا میں تو چھوٹی سی نیکی ہم کر دیتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے ہمارے لیے. جزاء بما کانوا یعملون, کہ یہ کیوں ہے کہ جو دنیا میں وہ عمل کرتے تھے نا اس کی جزا ملے گی انشاءاللہ ہمیں. اب جو ہم نے وہ آیت پڑھی ہے نا اس کا آگے جواب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ کیا جو مومن ہے, افمن بھلا جو مومن ہے کمن کانا فاسقا, کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کوئی فاسق ہے. لا یستوون, وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے, فَلَهُمْ, ان کے لیے ہے جنات, ایک جنت نہیں جنات ہیں, فَلَهُمْ جنات الماوا, تو ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہوگا, باغات ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ, نزلا مہمانی ہے. دیکھیں کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو کتنی عزت ہوتی ہے نا, تو اللہ مہمانی کریں گے اس دن مومنوں کی, آپ کی اور میری. الحمدللہ, اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا, دنیا تو عمل کی جگہ ہے, وہاں جا کے مہمانی کس نے کرے گی, نزلم بما کانوا یعملون, کہ جو کوئی وہ عمل کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ مہمانی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ جو خبیث ہے نا, جو غلط مال کماتے ہیں, جو لوگوں کے دھوکہ دے کے لے لیتے ہیں, اگر ہر طرح سے آپ ذرا ذہن میں وہ ساری چیز لائیے کہ اگر کبھی وراثت میں دھوکہ دے دیا, بہنوں کا حصہ کھا لیا, اس کو نہیں دیا, چوری سے مال لے لیا, رشوت دے کے مال لے لیا, وہ سارا کچھ ہی خبیث میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے, جنہوں نے اللہ کی حکم نہ مانے, فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, آگ ہوگی. کلما, جب کبھی ارادو ان یخرجوا منہا, اور جب بھی ان کو آگ میں پھینکا جائے گا, اور جب وہ کبھی نکلنے کی کوشش کریں گے نا, کہ گرمی سے, تپش سے, سارے عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے, اعیذوا فیہا, تو ان کو واپس اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. وقیل لہم, اور ان سے کہا جائے گا, ذوقوا, چکھو عذاب النار, اس آگ کا عذاب. کیوں چکھو, الذی کنتم بہ تکذبون, کہ اس وجہ سے جو تم جھوٹ بولتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہونا, اللہ نے یہ نہیں کہا, ایسے نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہر چیز پہ پردہ نہیں, اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے, اچھا اب میں یہ نہ کرتی تو پھر میں یہ کیسے کر سکتی تھی. دیکھیے یہی میں اسی وجہ سے میں قرآن سے آپ کو جو تفسیر بتانے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ پھر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پکا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اینگل سے بھی قرآن میں بیان کیا تھا, اس آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اینگل سے بھی بیان کیا تھا. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ عَجَبَكَ, ولو, اور اگرچہ آجابکا, اچھی لگے تمہیں, کثرت الخبیث, اگرچہ تمہیں خبیث, یہ جو کثرت ہے نا اس کی غلط مال کی, جو اگرچہ تمہیں وہ بہت اچھی لگے کہ یار اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے, اب میں کیا ایسے ہی چھوڑ دوں. تو اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. سورۃ تکاثر یاد کریں, یہ یوزلی آپ لوگوں کو سب کو آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا الہاکم التکاثر, کہ ہلاک اے لوگو, تم کو ہلاک کر دیا تکاثر, مال کی کثرت کی طلب نے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے, کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی, تم سارا وقت اور مال, ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ جمع کرتے ہیں مال, اپنا گن کے رکھتے ہیں, کس کے لیے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر, کہ ہلاک ہو گئے لوگ مال جمع کر کے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو قبروں میں پہنچ گئے تو بس بات ختم ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. ثم, پھر لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم, تو پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے, وہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی تھی نا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دیکھیے ہم بار بار جو میں اتنا ڈیٹیل میں کہتی ہوں کہ مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے, آپ لوگوں کو بھی, کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم آگے پڑھیں, وہ اس کے لیے دورہ قرآن ہے. اگر آپ نے سننا ہے
تو آپ یوٹیوب میں جا کے دورہ قرآن سن سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر آیا پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ کتنا وقت ہو گیا پہلے ہم دیکھ لیں، وقت تو آپ کا ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہم نے صرف اتنے سے آیا کی۔ چلے اس آیا کو میں ختم کر دیتی ہوں تاکہ اگلی آیا سے انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کروں گی۔ پھر وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں نا کہ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی آیا آنیسٹلی ہر دفعہ ہر ایک آیا بھی اتنی آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آج میں الا البلاغ پہ جو رکی ہوں، مجھے میرا خیال ہے میں 5 دن الا البلاغ کو ہی پڑھتی رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی کس طرح سے انہوں نے پیغام دیا تھا، اور دعا کرتی رہی کہ یا رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں جو وہ اپنا پیچھے وارث ہیں ہم ان کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کر کہ ہم اس بلاغ کو سمجھ جائیں، کیونکہ اس کا جواب دینا ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ یہ بتائیں وہی بات لگ رہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھو اور جا کے لوگوں کو ڈراؤ۔ بالکل یہ لگ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، اے عقل مندو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اتنا دنیا کو فتح کر لیا، دنیا میں کیا کیا حرکتیں کر رہی ہو، اپنے آپ کو اتنی سمجھدار سمجھتی ہو، ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں کامیاب ہو جو، دنیا میں کامیابی کے لیے غلط کام نہ کرو۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اور آخری وقت آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے قبول کر لے۔ اب مجھے میرا خیال ہے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، کہ سوال جواب کے بارے میں ہے، بہت خوبصورت آیات آگے بھی آ رہی ہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے نیکسٹ لیکچر کو بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہماری کلاسز جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد، تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بات کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے۔
تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہے، مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے. مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute میں بھی. یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے. ان فی ذالک لآیہ، کہ البتہ اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا. ہم کہتے ہیں ڈراتے کیوں؟ ہر وقت ڈراتے رہتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے عذاب سے کون ڈرے گا مجھے بتائیں. جس کو یہ ڈر ہوگا کہ آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کہ کیا جواب دوں گی، لمحوں کا حساب ہے، گھنٹوں ضائع کر دے بیٹھ کے ٹی وی کے آگے تو فکر کوئی نہ ہو، گھنٹوں ایسی چیز کر دے کسی کے حق مارتے ہوئے سوچے. اب سوچے سب سے بڑی بات جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وراثت کے قانون کے بارے میں ہم نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی، کس طرح سے حق مارتے. یہ ماں باپ ساری زندگی پیسے جمع کر کے کہ بعد میں میرے بچوں کو یہ ملے گا، بچوں کو یہ ملے گا. اگر ان کو یہ پتا ہونا کہ وہی وراثت بچوں، وہی بہن بھائیوں کو خون کے جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کو خونی دشمن بنا دے گی تو وہ کبھی پیسے جمع نہ کرتے. کس طرح سے انہی پہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتا دی ہے، پھر بھی اثر کوئی نہیں ہوتا. جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بس وہ پھر اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں وہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھ لیں زندگی میں وہ بہنوں سے سائن کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو تو بس ٹھیک ہے یہ سائن کر دو، بس تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنی تھی، سب ویری موٹیویشنل حدیث، تو میرے لیے شوال کے روزے رکھنا آسان ہو گیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اس کو اس کا اجر اتنا ملتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کی حالت میں گزاری ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے وہ کیسے کہ ہم اگر ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے. 36 روزے ملٹیپلائی انٹو 10 از 360، اور پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. تو انسان پورے سال روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ اگر ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں اور پھر شوال کے روزے رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم پوری زندگی روزے کی حالت میں. جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، نئے گھر میں آسانیاں کرے، اس رشتے میں آسانیاں کرے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے نا، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا. یہ دو رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے، مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں. آج آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. رائٹ، ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے. کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ سوچیں آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر، اس کو چھپا لیتا ہے. ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں. اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچاتا ہے. رائٹ، لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے. اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا. اگر دیکھیں اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے اپنی عادتوں کے لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا نا، ان میں یہ کیا مطلب پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو
بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے نہ ایسی جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں وہ، ایسے کی نیچر ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے. دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے. اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے. دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا. اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں، کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ بھی اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بیٹا کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا ان سے پوچھو بھی نہ، اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیومیلیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے.
7 साल के बाद ना फिर अगले 7 साल, मतलब 14 साल का जब बच्चा होता है, ये वो टाइम होता है जब बच्चे की तरबियत करने का वक्त होता है, जिसमें आप उसको फिर डांटे भी, अगर वो कोई गलत काम करता है या कुछ भी उस वक्त समझाओ भी उनको। लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद वो बच्चा जो है ना वो अब तनावर दरख्त बन चुका होता है, अब वो फल देने वाला बच्चा है। अब आपने जो तरबियत की है ना वो जाहिर होने का वक्त होता है, फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते, फिर माओ को सिर्फ दुआ करनी पड़ती है कि अब मैंने जो तरबियत की थी अब उसके मुताबिक ये बच्चा एक्ट कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ट्राई कि जब अपनी नए घर में जाते हो तो वो माँ की तरबियत जो इतने साल आपको मिली है ना उसको प्रूव करो उधर जाके। आजकल मैंने बहुत सुनती हूँ बच्चों की शादियां होती हैं, शादियां हुई फिर खत्म हो गई जी, अब डिवोर्स हो रही, अल्लाह ना करे ऐसे हो रहा है। रीजंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अना का मसला। मैंने ये किया था, अच्छा अब तो मुसीबत ये है कि हमारे जमाने में ये होता था कि हस्बैंड कमाते थे, हम लोग आराम से याशी से खा पी रहे होते थे, अगर काम भी कर रहे थे तो अपने शौक से करते थे, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, वो वाली बात होती थी। लेकिन अब आजकल की सिचुएशन में हर दोनों को काम करना पड़ता है क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए खर्चे ही इतने ज्यादा हो गए। हमारी वो कहते हैं ना नीड्स एंड वांट में हमें फर्क ही खत्म हो गया। तो वो जब औरत घर से निकलती है, थक टूट के घर आती है वापस, वो वक्त बच्चों को नहीं दे सकती है। अब आगे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी नई नस्लें जो है ना वो बेचारी इसको सफर कर रही है, क्योंकि माँ को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि आदमी की जिम्मेदारी है वो कमाएगा, वो नानो नुफ्का, औरत की जिम्मेदारी पूरी आदमी के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा काम, देखो आदमी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, देखो औरत तो कमाती है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दे तो दे, नहीं पैसे घर में देती तो उस पर वो फर्ज नहीं है। लेकिन आदमी जो है उसके ऊपर यहाँ तक है कि वो उसने घर का खर्च चलाना है सारा, राइट। तो इसलिए उसको एक दर्जा ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मकाम दिया, क्योंकि वो अपनी कमाना कोई आसान तो नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक, और हर एक की जॉब को इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि वहां गए, बड़ा अच्छी जॉब थी, आराम से जॉब करके आगे, कई कई जगह पे ह्यूमिलिएशन होती है, कई कई जगह पे उनका दिल भी नहीं होता कि वहां पे काम करना, लेकिन उनको करना पड़ता है। कई जॉब इतनी मुश्किल होती है वो तब भी करते हैं, क्यों करते हैं? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक दर्जा दिया। औरत का क्या काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, वो घर में उन बच्चों को जो नई नस्ल है ना उसको तरबियत करनी थी। मना नहीं है, मैं फिर आपको कहूँ, औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नई, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि वो नई नस्ल को तैयार करना था, एक बेहतरीन मुसलमान बना के। लोग कहते हैं इंसान अच्छे होने चाहिए, मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि हर जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, वो भी अच्छा इंसान है, हो सकता है ना, अच्छे इंसान तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हर अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं है। तो हमने अच्छे और हर अच्छा मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा मुसलमान, 110% अच्छा इंसान होगा। तो इसलिए हमें मुसलमान बच्चों को बड़ा करना था, हमारी जिम्मेदारी कुछ और थी, हमने छलांग लगाई मेरे समेत। मुझे भी बड़ा शौक होता था कि क्या मतलब घर में तो मैं बोर होती हूँ, मुझे काम करना है। हमने जब बाहर निकले ना तो हमने कंप्रोमाइज किस चीज को किया, आप मुझे बताएं, किसको किया कंप्रोमाइज? घर को। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है ये, क्योंकि घर को किया, बच्चों को किया, अगली नस्ल को किया। तो औरत को अपना मुकाम
میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے، اب آپ پہ ہے، آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب کچھ، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو۔ آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی۔ میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے؟ میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ میرے دل کا شکر کیا ہے؟ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی۔ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ۔ آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا، آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا، آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی سے پڑھ لو گے۔ آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے، کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی، ڈرتے بھی ہیں لوگ، پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے۔ ماں باپ بھی نہیں بتاتے، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے۔ اگر ایک دفعہ بتا دی، اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے۔ میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا، پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے۔ ابھی کھانا اوپن ہوئے گا، اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا۔ جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا، لیکن قرآن ہمارے پاس ہے، یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے، یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں، یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے، یہ بتائے گا۔ یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، بات کیسے کرنی، ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا، یہ بھی بتایا کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان، الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی، ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करूंगी कि कल हमारा मीटअप था। स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जो दूर के टीचर्स हैं वो नहीं आए, सिर्फ लाहौर में जो टीचर्स थे उनके साथ था। मारिया ने, तहरीम ने, सदफ ने और तमाम जो एडमिन्स के लोग थे उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की हुई थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे, तो आप लोग भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था और स्पेशली मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो नए टीचर्स जो थे ना, जो इस दफ़ा के कोर्स में थे, उनसे मैं नहीं मिली हुई थी, तो नई बच्चियों से मैं मिली। माशाल्लाह इतना दिल खुश हुआ कि छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना रहम करे, आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी आज की जो हदीस है, मैं ख़ास तौर पे इसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात करते हैं कि इंसान का रवैया जो होता है, तकब्बर क्या है। क्योंकि आप देखिए हम किसी से भी अगर बात करते हैं ना तकब्बर की, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि तुम्हें पता है तकब्बर जो करता है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, तो कभी तकब्बर ना करना। तो मैं कहूँगी मैं तो तकब्बर करती नहीं हूँ। मतलब किसी को भी आप कह देंगे ना, ये कोई भी नहीं मानता। तो आज इस हदीस से हमने ये देखना है कि हमने किसी के बारे में नहीं, हमने अपनी ज़ात में ये देखना है और उसका टेस्ट भी हमने करना है कि कैसे हमें ये पता चले कि कहीं मेरी ज़ात में तो नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर भले हमने नमाजें पढ़ी हैं, रातें जागी हैं, तस्बीहात की हुई हैं, हमने तहज्जुदें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर तकब्बर हो गया तो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये टेस्ट तो करना ज़रूरी है ना। तो हमने कैसे टेस्ट करना है, उसका आसान तरीका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पाकिस्तान में हैं, आप लोगों के घर में कोई ना कोई काम वाली तो आती होंगी ना। तो आपने ये देखना है कि आपका रवैया उनके साथ उस वक़्त कैसा है जिस वक़्त वो आपको कोई मशवरा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बात आप लोग कर रहे हैं तो उसमें के बाजी आप पता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो या फिर अगर आपने उसको कुछ कहा है तो उसने आगे से आपको कुछ आगे से ठीक ही जवाब दिया, लेकिन आपको कि मुझे जवाब दिया, मुझे आगे से ऐसे बोलती है। तो इस तरह की आपने कल ही सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो रात हो गई ना, सुबह आपने ये टेस्ट करना है कि क्या सारा दिन जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में हैं जो घर में काम वाली हैं या आपके अंडर कोई काम कर रहा है या किसी भी तरह से, आप देखें तकब्बर ज़रूरी नहीं है ये काम वालों से, हमारे रिश्तों में भी, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्तों में भी ये चीज़ आ जाती है कि तकब्बर का एहसास हो जाता है। कभी खामद को लगता है कि मुझे जवाब दिया, मेरे साथ ऐसे बात की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे, क्योंकि ये जो दीन का सफ़र है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का सफ़र है, वो यही है कि हम अपने अंदर से वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर को इतना प्योरीफाई कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पसंद आ जाए। तो मुस्लिम की हदीस है 5108। अल्लाह अकबर, ये फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया है यूट्यूब में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह, मैंने कह दिया था इसीलिए कि अगर कोई ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल हुई तो आप लोग फेसबुक में आ जाइएगा इंशाल्लाह। तो मुस्लिम की हदीस है 5108। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन बयान करते हैं, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, कि नहीं दाखिल होगा वो जन्नत में, मन काना फी क़ल्बिही, जिसके दिल में होगा मिस्कालु ज़र्रतिन। ज़रा आप देखें कितना, इतना ज़र्रे के बराबर भी, मिन किबर, कि ज़र्रे के बराबर भी अगर उसके दिल के अंदर कोई किबर होगा, उसके दिल के अंदर कोई तकब्बर, कोई बड़ाई का एहसास होगा, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो बड़ा बड़ा किबर तो दूर आप साइड पे कर देना, ये ज़र्रे के बराबर भी किबर होगा तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए इसके ऊपर हमने काम करना ही करना है। हमने ये देखना, वो कहते हैं ना कि अल्लाह वाले लोग जो होते हैं ना, मट्टी हो जाओ,
کہ جو بھی اگر آپ لوگوں کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام والے عطا کیے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گھر کے کام میں، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کا شکریہ کہ وہ لوگ اس طرح سے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے جی۔